बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बड़ा अहम और बड़ा ही इसको कहा जा रहा है कि फ़्यूचर के लिए बहुत सारी राहें तरतीब देने वाला या तलाश करने वाला पाक फ़ौज का एक बड़ा अहम फ़ैसला जो कि थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ है। जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 फ़ौजी और 1 सिविल ऑफिसर की सज़ाओं की तौसीक कर दी है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। अब इन पर इल्ज़ाम ये था कि ये गैर मुल्की एजेंसीज़ को, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स हैं वो बता रहे थे, वो राज जो हैं वो वहाँ पर दिए जा रहे थे। अब इनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान जो हैं उनको मौत की सज़ा दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और ये वो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब हैं जो कि गुजरांवाला के कोर कमांडर भी रह चुके हैं और DGMI भी रह चुके हैं। साथ ही साथ जो सिविलियन ऑफिसर जिनका बताया जा रहा है वो डॉक्टर वसीम अकरम हैं, उनको भी सज़ाए मौत सुनाई गई है। एक चीज़ तो तय हो गई, ऑब्वियसली ये फ़ौज के अपना एक प्रोसीजर है, उनका अपना तरीक़ाकार है कि उनका इदारा ख़ुद ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। कोर्ट मार्शल हुआ, इससे पहले भी मुख्तलिफ अफसरान के हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और आज एक बार फिर से इस फैसले के बाद पाक फ़ौज ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि नेशनल सिक्योरिटी, ज़मीर फ़रोशी या वतन फ़रोशी की सज़ा सिर्फ एक है और वो है मौत। तो एक तो ये फ़ैसला है जिस पे हमने चाहा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया जाए। दूसरा हम देख रहे हैं कि मोहसिन दावड़ वाला जो मामला है, जो कि रुकनी कौमी असम्बली हैं, एक तो अली वज़ीर साहब थे जो कि उसी दिन गिरफ़्तार हो गए थे अपने साथियों के हमरा, जिस दिन शिमाली वज़ीरिस्तान पे पाक फ़ौज की एक चौकी पर, उनकी चेक पोस्ट पर उन्होंने अटैक किया था। आज मोहसिन दावड़ साहब को भी शिमाली वज़ीरिस्तान से हिरासत में ले लिया गया है। इन्होंने भी वहाँ पर हजूम को किस अंदाज़ में मुश्तइल किया था उसकी फुटेज भी हमने देखी और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए थे। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जहाँ से इन लोगों की और इन जैसे दीगर अनासर की पुश्त पनाही के बाकायदा तौर पर शवाहिद मिलते हैं कि कैसे इनको अफ़गानिस्तान से वहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो मदद फ़राहम करते हैं या वहाँ पर इनकी पुश्त पनाही की जाती है। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो फिर अगेन हमारे मुल्क में पाक फ़ौज ने और दीगर एजेंसीज़ ने, आपकी रियासत ने आपके सामने ऐसे एविडेंसेस भी रखे कि उस सरज़मीन को कैसे भारत जो है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता चला आया है। और भारत की बात हमने की है तो भारत में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। आज उनकी ओथ टेकिंग थी, हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई। अब बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि हमारे अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी या BJP वापस आ जाती है इक़्तिदार में भारत में तो कश्मीर पर पेशरफ्त के या पाक भारत डायलॉग के ज़्यादा इम्कानात हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब में हैं और OIC समिट भी होने जा रही है। OIC जिसको बहुत सारे लोगों की राय ये है कि शायद अब ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही या बिल्कुल ही एक बराए नाम ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और वज़ीर आज़म अगर वहाँ गए हैं तो क्या बात कर सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर अकरम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप तीनों को फॉर्मर खुशामदीद कहते हैं। ज़मीर अकरम साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो भारत के हवाले से आज दूसरी बार मोदी साहब की वज़ारत उज़्मा के लिए ओथ टेकिंग भी हो गई, वो जो ख़बर थी ना कि सबको बुला लिया सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं बुलाया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? एक सोच ये भी आई कि लोगों ने कहा कि उनको पता था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरब में होंगे, वो तो OIC के लिए जा रहे हैं, तो शायद वो इनकार नहीं सुनना चाह रहे थे पाकिस्तान से। ये भी एक मैंने थ्योरी सुनी। व्हाट डू यू थिंक, क्या वजह हो सकती है? ऐसी थ्योरीज तो काफ़ी हैं। मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब इमरान खान साहब को दावत नहीं देते। अच्छा। अगर हाँ, उसकी वजह यह है क्योंकि देखें उन्होंने जो इतनी भारी अक्सरियत से जो जीता है उसमें एक बहुत अहम पहलू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पुलवामा या बालाकोट का जो इंसिडेंट हुआ था उसको उन्होंने
غلط سلط کر کے استعمال کیا اور اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو بڑھایا. تو اب اچانک ایک دم سے پلٹ تو نہیں لے سکتے ہیں کہ جی ہم اب پاکستان کے ساتھ کہ وزیر اعظم کو ہم بلا رہے ہیں اور ہم ساری بات جو ہے وہ بھول گئے ہیں اور سب اچھا ہو گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس وجہ سے وہ پی ایم کو نہیں بلاتے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ پرسنلی پی ایم عمران خان would have overshadowed مودی. اچھا اوکے. اچھا یہ ویلیو ہے he would have, تو all the Indians would have been. چلیں I hope کہ وہ دوسرے والا جو آپ نے وجہ بیان کی ہے وہی ہوئی بھی ہو. But my serious view is کہ I don't think he could have afforded to invite. چلیں وہ دیکھتے ہیں وہ سعودی عرب میں جو اوور شیڈو کرنے کی باقی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں ادھر وہاں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. بٹ شمشاد سر آپ بتائیے سر کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مودی دوسری دفعہ آ گئے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا پاکستان کے وزیر اعظم کو انوائٹ نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے اوبیسلی وہ جو ایک فارمل چینل کے تھرو آپ مبارکباد دیتے ہیں وہ انہوں نے کال وال بھی کر دی. سو کیا ریزنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ آئیں گے تو بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, بڑے ہوپ فل نظر آئے تھے عمران خان صاحب. دیکھیں سعدیہ میں ذرا آج فار اے چینج ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کروں گا کہ مودی قطع نظر اس کے کہ ہمارے لیے اس کے کیا معنی ہیں, اور لیکن ہمیں ایک بات تسلیم کرنی ہوگی کہ مودی نے اپنا ایک ایجنڈا جو تشکیل دیا تھا ہندوتوا کا, اس کی بنا پر ایک بہت بھاری مینڈیٹ لیا ہے, اور ایک لحاظ سے اس نے اپنی قوم کو اس پر یونائٹ کیا ہے. میں بات لفظ جو یونائٹ ہے اس پر خاص زور دے کر کہوں گا کہ یہ سیاست دانوں کا بڑا کارنامہ ہوتا ہے, اچیومنٹ ہوتا ہے جب وہ قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. اور اس کے برعکس بدقسمتی یہ ہے ہر الیکشن کے بعد ہماری قوم, ہمارے سیاستدان اس کو تقسیم کرتے ہیں. اچھا, مودی کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی جتنی اپوزیشن تھی, مائنورٹیز تھیں, ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ہمارے ہاں اپوزیشن اور جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ملک دشمن ہوتے ہیں, انسرجنٹس مائنڈڈ ہوتے ہیں, ان کو اور تقویت دی جاتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے وہاں کے انتخابات کے نتیجے کا اور ہمارے ہاں جو اب تک کے انتخابات ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ نے ایک اور فرق دیکھا ہوگا کہ جو کچھ بھی نتیجہ نکلا ہے مودی کا رزلٹ جو آیا ہے, پوری قوم نے تسلیم کیا ہے, وہاں کی اپوزیشن نے تسلیم کیا ہے, وہاں کے اپوزیشن لیڈر نے باقاعدہ کیمروں کے سامنے بیٹھ کر مودی کی وکٹری کو تسلیم کیا ہے. ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دھنگا مشتی والی ایک سسٹم ہے جو قبضہ گروپس نے ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. جب ان کے ہاتھ سے اقتدار چھن جاتا ہے تو وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں, اور جب اقتدار واپس آ جاتا ہے تو پھر بغلیں بجانی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بنیادی میں نے ایک آپ کو منظرنامہ دیا ہے کمپیریٹیو. اب جو آپ نے بات کی ہے ضمیر سے کہ مودی کی آج انوگریشن ہوئی ہے تو عمران خان کو نہیں بلایا گیا, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ کوئی پشیمانی نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض مجھے پوچھا جاتا, اگر عمران خان کو انویٹیشن آتی تو میں بالکل اس کو یہ کہتا کہ مت جاؤ. اور جب یہ آج سے 5 سال پہلے 14 میں نواز شریف کا فیصلہ جب ہوا تھا وہ جانے کا, میں نے اس دن کہہ دیا تھا کہ نواز شریف نے اپنی سیاسی موت کا پروانہ لکھ دیا ہے. یہ میں نے اس دن کہہ دیا تھا, کیونکہ وہاں پر جا کر جس طریقے سے اس کو سلوک ملا تھا نواز شریف کو, وہ 7 جو دوسرے مہمان آئے تھے ان کی لائن میں کھڑے ہو کر وہ پھر ہاتھ ملائے مودی نے, جس طرح ایک بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور 7 جو سیٹلائٹس حکمران ہیں وہ اس کے سامنے لائن بنا کر اس پہ پاکستان کو کھڑا دیکھ کر میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ امر تھا. اور اب بھی عمران کے لیے میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ عمران جائے اور مودی کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو کر اس کو مبارکباد دے. وہ جو موقع ہوگا, ہماری ایک ایسی پوزیشن ہے, ہم برابری کی بنیاد پر. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا بھی تو آپ وزیر اعظم صاحب کو یہی کہتے کہ انویٹیشن آتا بھی تو وہ نہ جاتے. سر آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک, ایک کوئک بریک لیں گے اور اس کے بعد شاہد لطیف صاحب کی طرف جائیں گے ان کا انالیسس جاننے کے لیے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد لطیف صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے شمشاد صاحب نے تو کہا جو ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی انہوں نے شروع میں بات بھی کی اور کافی چیزیں انہوں نے بتائی بھی. یہ بات درست ہے کہ ہم جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ بھارت کو جمہوریت کی طرف نہیں ایک شخصی ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کر جا رہا ہے, جس طریقے سے خونی نظریے پہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ یقین رکھتا ہے, بچر آف گجرات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, لیکن جس طریقے سے اس نے یہ کیمپین اپنی چلائی ہے یا وہاں پہ ان کے الیکشن کی جو چیزیں باہر آئی ہیں وہ دیکھیں آپ, راہل گاندھی نے جس طریقے سے شکست تسلیم کر لی. آپ کے لیے بھارت کے ان انتخابات میں سے واٹ واز دی ٹیک اوے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جس طرح انتخابات ہوئے اس پر کوئی دھاندلی کا الزام نہیں, کوئی کسی قسم کی اس کو ڈاج کرنے والا جو ہے وہ معاملہ نہیں, جو کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہر انتخاب کے بعد پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہو گئی اور ہر پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جناب ہمارا حصہ تھا وہ غائب کر دیا گیا اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں. تو کم از کم اس حد تک تو ہم ان کو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ جمہوریت کا جہاں تک اس طرح کا تعلق ہے کہ سب پارٹیوں نے اپنی اپنی کوشش کی اور جس پارٹی جو جیتی اور جس طرح پھر الیکشن ہوئے, ایک لمبا پروسیس ہے الیکشن کا جس میں سے وہ گزر کر اپنے الیکشن جو ہیں ریاستوں کے مکمل کرتے ہیں اور یوں پھر ایک اوور آل نتیجہ نکلتا ہے. تو اس میں کم از کم وہاں پہ اس طرح کے بیانات آپ کو سننے میں نہیں ملتے اور نہ ہی اس کے بعد ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں, جس کی شکست ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے. تو یہ جمہوریت کا ایک اچھا پہلو ہے جو وہاں دیکھنے میں ملتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مودی جو ہے وہ واقعی جو اس کے خلاف جماعتیں تھیں ان کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر اس کا بننا, دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بننا اور پھر 2/3 میجورٹی لینا, تو کم از کم جو اس کی اسکیم تھی, جو اس کی پالیسی تھی, اس میں تو وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. پاکستان کے بارے میں کوئی یہ اچھا شگون نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو بھی آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ عمران خان کو کیوں نہیں بلایا گیا, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مجبوری ہے, وہ بلا ہی نہیں سکتے. پاکستان کے خلاف جو نفرت کے بیچ مختلف حکومتیں ہندوستان میں اور خاص کر جو مودی حکومت ہے جس طرح اس نے بوئے, اب تو ایک تناور درخت بن چکا. تو اس معاملے میں جب ساری نفرت پیدا کر دی, اب اسی کی بنا پر اور اس نفرت کی بنا پر پاکستان کو بھلانا وہ تو اس کے لیے خود شرمساری کا باعث ہوگا اور پھر اس کی پارٹی کے سامنے وہ ان کو فیس نہیں کر پائے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم وہ نہیں بلا سکتا تھا. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی جو 27 فروری کو ان کے ساتھ ہوا, جبکہ اس سے پہلے بہت بڑی دھمکیاں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے اور سبق سکھانے کی بات کی جاتی تھی, وہ تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا. یعنی جگ ہنسائی ہوئی پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ پاکستان جو ہے ایک ہی دن کا, حالانکہ ہمارا ان کا مقابلہ اور سامنا تھا, پاکستان میں فتح حاصل کی. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا اس شخص کے لیے مجھے وہ والی دلیل یاد آ جاتی ہے جو مودی صاحب نے انٹرویو کے اندر دی تھی اسی دن کے حوالے سے کہ بادل تھے, اٹ واز اے کلاؤڈی ڈے, اور کیسے انہوں نے کہا کہ نظر نہیں آئیں گے جہاز تو بھیج دیتے ہیں. وہ ہی سیم ٹو بی این ایویشن ایکسپرٹ آلسو. نہیں جی, وہ تو سراسر ہر بات جو ہے وہ تو آپ ان کی پوری ٹرانسمیشنز لے لیں ان 2 دنوں کی, کوئی ایک بات بھی جو تھی وہ سچ نہیں تھی. ہر چیز جو تھی وہ جھوٹ تھی. اور مطلب بالا کوٹ سے آپ شروع ہو جائیں کہ ان کا آ کے یہاں دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا, 300 لوگ مار دیے, پھر رات تک وہ 700 ہو گئے, وہ جھوٹ نکلا. پھر ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خود گرانا اور کہنا جی پاکستان کی طرف سے گرا دیا گیا, ہمارا F-16 گرا دیا جانا. یعنی ان میں سے کون سی بات سچ نکلی؟ اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس شخص کا ایویٹر بن جانا اور کہنا جناب کہ جب بادل ہوا کرتے ہیں تو اس میں ریڈار کام نہیں کیا کرتا, تو پاکستان کا ریڈارز کام نہیں کر رہے تھے, لہٰذا ہم نے ایسی پالیسی اپنائی جس کے تحت ان کے ریڈار کام نہ کر رہے ہوں اور ہم ان پہ اٹیک کر دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس دن ریڈار مانا آپ کی بات ٹھیک ہے اور اگر ریڈار کام کر رہے ہوتے تو 2 جہازوں کی بجائے ہم شاید پھر 4 جہاز گراتے. تو یہ کیا لاجک ہے؟ تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا, تو دنیا کے سامنے جب اتنی شرمساری تھی تو کسی نہ کسی طرح تو آپ نے اس کو ان کا جھوٹ والا تو سامنے آ گیا. ناؤ موونگ آن, میں ایمبیسڈر صاحب
رائٹ سر، گاٹ یور پوائنٹ. جس طریقے کی پالیسی رہی ٹورڈز کشمیر، جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہمیں بے تحاشا دیکھنے کو ملی، پاکستان بارہا کہتا رہا، پیلٹ گنز کا جیسے استعمال ہوا، پاکستان کے خلاف نفرت جس طریقے سے، پھر یہ جو ہندوتوا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سلوگن یا اس کا فروغ جیسے ان کی الیکشن کیمپین کے اندر بڑا زیادہ نظر آیا. کشمیر کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ یا کشمیر کے اندر کوئی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوگی اس دفعہ دوسری دفعہ ان کی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے سے یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ چانسز بہتر ہوں گے ڈائلاگ کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. امید میں کرتا ہوں کہ اچھا اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اتنا ہوپفل ہونے کی؟ لاجک یہ ہے جو لاجک تھی واجپئی صاحب کی کے ساتھ جب وہ بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے، بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے. وہ ایک کمیٹڈ لیڈر تھے جو چاہتے تھے پاکستان سے مسائل حل کرنا، لیکن ان کی تھنکنگ اور مودی کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو سوچ مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اتنی میجورٹی ہوگی اور کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ پرائم منسٹر ہوں گے مودی صاحب، اس وجہ سے یہ رسک لے سکیں گے اس چیز کو حل کرنے کا. لیکن میرے سامنے جو اصل مسئلہ ہے، جو فنڈامنٹل کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے حل کرنا. خاص اب جو حل وہ چاہتے ہیں انڈین گورنمنٹ یا مودی صاحب چاہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اور ظلم کر کے کشمیریوں کی آواز کو بالکل ہی بند کیا جائے اور وہاں پر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وجہ سے جو بچے کچے ان کے رائٹس تھے انہیں بھی ختم کیا جائے، ان کی ڈیموگرافکس کو چینج کیا جائے، وہاں پر ہندو سیٹلرز کو لا کے مسلم میجورٹی کو کم کیا جائے، اور یہ جو پیلٹ گنز اور دوسری قسم کی جو یہ زیادتی بربریت کر رہے ہیں اس میں اور اضافہ کریں. سو میرے خیال میں تو یہ آلریڈی ہو رہا ہے، آلریڈی شروع ہو چکا ہے اور کوئی لیٹ اپ نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی پالیسی کے اندر ٹورڈز کشمیر کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ پالیسی میں چینج آئے گا. شمشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ وزیر اعظم صاحب نے تو اس امید کا اظہار کیا تھا، اب ایک تو یہ جو اس طریقے سے بات کی کہ میجورٹی والی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس اتنی میجورٹی ہوگی کہ ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ کشمیر کے حوالے سے کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن نوئنگ مودی یا جو ان کا ماضی رہا ہے جس وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں، جو ان کی وجہ شہرت ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو سعدیہ یہ ہے کہ عمران خان سیاست کے میدان میں نووارد ہیں اور خاص طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ڈپلومیسی کے حوالے سے تو ابھی انہیں تھوڑا سا ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہے اور بہت اشد ضرورت ہے. یہ بات انہوں نے ضرور کہی تھی کہ مودی کے آنے کے بعد کشمیر کے مسئلے کے حل کے چانسز بہتر ہیں، تو غالباً ان کے ذہن میں بات صرف اتنی ہے کہ ڈائلاگ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ان کو یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ دونوں باتیں الگ ہیں. ڈائلاگ ایک چیز ہے اور کشمیر دوسری چیز ہے. ڈائلاگ صرف ایک عمل ہے، ڈائلاگ ایک عمل ہے بات چیت کا، اور کشمیر ایک مقصد ہے، وہ گول ہے جس کے بغیر وہ ایک ایسی نشان راہ ہمارے لیے، ہر پاکستانی حکمران کے لیے، کہ اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. تو اگر عمران خان کے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ کشمیر ریپرزینٹس دی انفنشڈ ایجنڈا آف پاکستان، تو پھر کوئی مذاقہ نہیں عمران خان کی اس سوچ میں کہ مودی کے ساتھ بات چیت ہو، کیونکہ ڈائلاگ تو بہت اچھی بات ہے. اور ڈائلاگ میں نے خود آئی بروکرڈ دی اونلی پیس پروسیس ان انڈیا پاکستان ہسٹری 97 میں. آپ کو پتا ہوگا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ پیس کی خاطر باقاعدہ 8 آئٹم ایجنڈے کے بنائے تھے، میکنزم تھا. تو وہ تو سلسلہ ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا، لیکن ڈائلاگ فار دا سیک آف ڈائلاگ ول لیڈ اس نو ویئر. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران کے ذہن میں کیا ہے. اگر واقعی کوئی اچھی باتیں ہیں، سی بی ایمز ایسے ہیں جن سے ہمیں حل کی طرف جانے میں مدد ملے گی، تو ایسا سوچنا کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے. کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس سوائے ڈائلاگ کے
سوائے بات چیت کے اپنے مسائل حل کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں. لیکن مودی کا اس بات سے متفق ہونا ضروری نہیں, وہ نہیں متفق ہوگا. آپ نے بات کی کہ مودی ایویٹر بن گیا. ایویٹر تو کچھ بھی نہیں ہے. مودی چانکیہ کا شاگرد ہے, اور چائے پلانے والے سے لے کر وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے, وہ ہر چیز کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بس سیدھی سی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. دیٹس ٹرو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو ڈائلاگ کی بات کی نا شاہد لطیف صاحب, چلیں اسی پہ آپ کا کامنٹ میں چاہتی ہوں. شنگھائی کانفرنس میں سشما سوراج صاحبہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گئی اور انہوں نے کہا آپ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں تو اس لیے آپ کے لیے مٹھائی لے کے آئی ہوں. اب جواب میں کل ہمارے فورن منسٹر کہتے ہیں کہ جناب میں ملتانی سوہن حلوہ بڑا مشہور ہے تو وہ ان کو پیش کروں گا جہاں بھی ہوں گی, جس بھی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہوں گی, نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گی, میں ان کے لیے وہ بھجوا دوں گا. اب ڈائلاگ آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہو سکتا ہے یا کن چیزوں پہ ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ وہاں سے صرف وہ ٹیررزم والی چیزیں اور جی پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے اور کشمیر پہ بات نہیں کرنی, ان چیزوں پہ آ کے رک جاتا ہے. سو اسی طریقے سے معاملہ چلے گا جیسے ماضی میں بی جے پی کی حکومت کے دوران چلا, یا اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فرق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے. ڈائلاگ ایک اچھا لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ مذاکرات کریں. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ میں اختلافات ہیں تو آپس میں بیٹھیں, بات کریں, مگر اس بات کا مقصد یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ جو بھی آپ کے اختلافات ہیں ان کو حل کرنے میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. مگر ہندوستان کے ساتھ تو اس طرح کا سلسلہ ہمارا نہیں ہے. پاکستان تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے, 70 سال بیت گئے. ان مذاکرات کے نام پر ہندوستان نے دنیا کو خوب یہ ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ جی یہ بین الاقوامی کی جگہ انہوں نے کہا جی باہمی مسئلہ ہے, ہم اس کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں گے. اور انہی مذاکرات کے نام پر اول تو یہ کہ ہر چھوٹی سی بات پر مذاکرات جو ختم کر دیے جاتے ہیں. وہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ وقتاً فوقتاً اس سے علیحدہ ہوتے رہے اور وہ روک دیا گیا. یعنی اس میں تواتر ہے ہی نہیں, اور اگر ہے بھی اور اگر ہم آپس میں کہیں بیٹھے بھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم تھے. کشمیر کے بارے میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ تو آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو جن کا جو ہے وہ ابتدا ہی ان چیزوں سے ہو, کیا ان کا کوئی ارادہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو اس چیز کا کشمیریوں کو حق دیتی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہ صرف آزاد کشمیر کی, وہ ہمارے بلوچستان کی, گلگت بلتستان کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. شمشاد صاحب نے یوز کیا تھا کہ انفنشڈ ایجنڈا اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. وہ تو الیکشن کیمپین میں بھی ٹو ٹنگ کہتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈے پر ہی ہم آپس میں اتفاق نہیں کرتے. تو جب ایجنڈے پہ اتفاق ہی نہیں تو پھر مذاکرات کس بات پہ کریں گے؟ کیا کبھی انہوں نے اتفاق کیا کہ ہاں جی اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں یہ کشمیر کا جو ایک ایجنڈا ہے ہم اس پر بات کریں گے؟ انہوں نے کبھی اتفاق ہی نہیں کیا. وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں. تو پھر مذاکرات کس بات پر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے یہ مذاکرات کا نام ہم استعمال کر لیتے ہیں, مگر جب اس کا ایجنڈا ہی کامن نہ ہو, وہ اس ایجنڈے کو مانے ہی نہ کہ جب بیٹھیں گے تو بات کس سبجیکٹ پہ کرنی ہے, تو پھر ہم کیا مذاکرات کریں گے؟ پھر یہ جو ذاتی معاملہ ہے جہاں واجپائی تھے نظر آتا تھا کہ ہاں وہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں. کیا مودی سے آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں؟ جو آج بھی آر ایس ایس کا ایک سرگرم رکن ہے, اس کا تو سارا ایجنڈا ہی دہشت گردی کے بارے میں ہے. وہ گجرات کا معاملہ آپ لے لیں, مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے امریکہ تک میں اس کا جانا جو ہے اس شخص کا ممنوع ہے. تو ابھی اس کو کچھ دیر کے لیے چونکہ پرائم منسٹر ہے تو اس کو ایک استثناء مل گیا, ورنہ وہ تو بہت ساری ریاستوں میں مجرم ہے. تو جس شخص کا رویہ یہ ہو, آپ اس سے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور ہندوستان میں مودی کی لیڈرشپ میں آگے کچھ پیش رفت ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوچنا ہی غلط ہے. صحیح. اچھا امبیسڈر صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک قدم آگے آئیں گے تو ہم جو ہیں وہ 10 قدم آگے آئیں گے, آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ نہیں سمجھ, 2 قدم تھے, اچھا چلیں 2 تھے یا 10 تھے, لیکن زیادہ تھے بہرحال. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے, پاکستان کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے, یا جس طرح بھی کہا کہ کسی کو بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی واضح پیش رفت ہو سکتی ہے کشمیر کے اوپر, لیکن یہ جو ان کی اپنی آڈینس ہے, جو ڈومیسٹک
ان کی آڈینس ہے، وہ کس چیز پر ایسا کیا کیا مودی صاحب نے انڈیا کے لیے؟ کون سی غربت کا خاتمہ ہو گیا، وہاں سے مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ واقعی ان کو دوسری دفعہ اس منصب پر لے کر آئے؟ انہوں نے انڈین نیشنل نیریٹو کو چینج کیا. انڈیا میں شروع سے انڈیپینڈنس سے ڈیپ ڈویژنس ہیں، فالٹ لائنز ہیں، ریلیجس، کاسٹ، لنگوسٹک، ایتھنک. تو ان فالٹ لائنز کو کور اپ بائنڈ کرنے کے لیے دی فاؤنڈنگ فادرز جو تھے، نہرو، گاندھی اینڈ ادرز، کانگریس پارٹی، انہوں نے سیکولرزم کی نیریٹو استعمال کی کہ وی ڈائیورسٹی، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی اور اس قسم کی چیزیں. انہوں نے یہ سارا نیریٹو کو الٹا دیا ہے کہ ہم ایک میجورٹی ہندو کنٹری ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے اپنی ہسٹری جو ہے، انڈین ہسٹری فرام ویدک ٹائمز، اس کو انہوں نے انووک کر کے اور ریوائز کر کے، اور جو مسلم جو پارٹ ہے ہسٹری کا اس کو بالکل ہی چینج کر کے اس طرح سے پیش کیا کہ ہندوز کے خلاف مسلمانوں نے تھرو دی ایجز زیادتیاں کی ہیں اور ہم وکٹمز رہے ہیں. سو دس وکٹم ہوڈ کا جو تصور ہے نا، اس کو اس نے یوز کیا ہے. بٹ ان کو مسلم ووٹ بھی بڑا پڑا ہے. نہیں، مسلم ووٹ نہیں پڑا سر. کچھ تو دیکھیں نا ان کے ممبر جو ہیں جہاں پہ میجورٹی اوبویسلی مسلمز کی، لیکن وہاں تو آپ کو نظر آیا اوور آل میجورٹی جو مسلمز کی ہے وہ نہیں ان کو پڑی. لیکن اس کا جو مقصد جو ہے یہ ہندوتوا کو استعمال کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو ہندوز کے خلاف ہسٹوریکلی زیادتی ہوئی ہے، سو کالڈ اکارڈنگ ٹو ہم، اس کو اوور کم کیا جائے. اور انہوں نے اس کو ایک گلوریفائی بھی کیا ہے کہ جی انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے، یہ صرف نہیں، یہ کلاؤڈز والی بات نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی ہندوستان میں پلاسٹک سرجری بھی ہوتی تھی اور اسٹروناٹس بھی ہوتے تھے. ایسی بھی چیزیں انہوں نے. سر وہ ان کی ایک ممبر جو منتخب ہوئی ہیں جنہوں نے کینسر، آپ کو پتہ ہے کیسے کیور وہ کہتی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. انہوں نے یہ نیریٹو چینج کیا ہے اور ہندوستان میں جو ہندو میجورٹی ہے اس کو انووک کر کے انہوں نے یہ اپنا ایک ووٹ بینک بنایا ہے. اور وہ اکراس دا بورڈ ہے. ٹھیک. اکراس کاسٹ ڈیوائڈ ہے، اکراس ریجنل ڈیوائڈز ہیں، لنگوسٹک ڈیوائڈ. لیکن بنگال میں، آسام میں بھی ان کو، جہاں پر پہلے بی جے پی کو کبھی سیٹیں نہیں ملی، وہاں پر بھی ان کو بھی ملی. سو ہی ہیز کلیورلی یوز دس فیئر آف دی مسلم اور دی ہیٹریڈ ٹورڈ مسلم، اور یہ دس ویجیلنٹزم اور یہ سارا کچھ. جو ٹائم میگزین کا ایک کور اسٹوری تھی کہ ہی از دا گریٹ ڈیوائڈر آف انڈیا. تو temporarily I think in the short run you will see کہ he has got اتنا ان کو سپورٹ ملا ہے، he has a landslide victory. But in the long run میرے خیال میں in the long run ہندوستان کو اس سے نقصان ہوگا. اچھا. because this will یہ because it's a lie. یہ ساری چیزوں کو غلط سلط بول کے، جھوٹ بول کے آپ کب تک اس کو چلائیں گے؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لانگ رن میں ہندوستان کو نقصان ہوگا؟ ٹائم آئے گا کہ جب ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے. اور اس وقت پھر لیکن اس وقت تک ہندوستان میں یہ سیکٹیرین کاسٹ اتنا بڑھ گیا ہوگا کہ یہ ہندوستان کے لیے بہت مشکل وقت آئے گا. رائٹ. ایک بریک لیتے ہیں اسی نوٹ پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شمشاد صاحب، OIC کی ذرا بات کرتے ہیں. مکہ سمٹ جہاں وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے ہیں، عنوان یہی اس دفعہ رکھا گیا ہے، ان کا خطاب بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی افیکٹو ہے، یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک کو درپیش مسائل کا حل یا وہاں پہ گفتگو، وہ چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ OIC کا تو شروع میں ہی آپ نے میرا خیال ہے اس کو سم اپ کر دیا تھا. OIC آج کی جو OIC ہے وہ OIC، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کا آج سے بہت سال پہلے ایک پاکستان کے پرائم منسٹر نے خلاصہ یہ کیا تھا، 0+0 اور حاصل جمع 0. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے
یہ ایک تو ویسے بھی اب اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے کیونکہ لوکیٹڈ ہے سعودی عرب میں. سعودی عربیہ نے ایک خاص پوزیشن لی ہوئی ہے, تو کچھ جو حکمران ہیں وہ نہیں شامل ہو رہا ہے, تو اس میں وہ کریڈیبلٹی رہے ہی نہیں ہے, جان نہیں ہے. اب جب تک یہ مسائل جو لیڈرز ہیں اسلامی دنیا کے, until they rise above the narrowly based parochial considerations, sectarian جو political narrow considerations, ان سے اوپر ہٹ کر اسلامی دنیا کے اتحاد کا نہیں سوچیں گے, اس وقت یہ آرگنائزیشن 0+0 حاصل جمع 0 رہے گا, بس اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہی چیز شاہد لطیف صاحب, اب وزیر اعظم صاحب تو وہاں پر ہیں, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں OIC سے ہٹ کے کوئی کردار اپنا وہ ادا کر سکتے ہیں, پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے جو سعودی عربیہ کا یا ایران کا تنازع ہے, جو ہمارے سامنے ایران کے بھی جو معاملات امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں, پھر سعودی عربیہ کا بھی, پھر ان کے وہاں جو اٹیکس بھی ہوئے اس میں بھی آپ نے سنا کہ کس پر الزامات لگائے گئے. اینی پروگریس یو تھنک کہ ہو سکتی ہے پاکستان کے توسط سے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نیت تو ہے, پاکستان کی کوشش بھی ہے, کیونکہ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے. خاص کر یہ جو بلاکس بن گئے اور سعودی عرب اور ایران کا جو تنازع ہے, اور دوسری طرف امریکہ نے ٹھان رکھا ہے, وہ حملے کی دھمکیاں ادھر مل رہی ہیں اور ان کو یہاں سے سپورٹ بھی ملتی ہے سعودی عرب کی طرف سے, کیونکہ سعودی عرب اور ایران میں آپس میں جو کشیدگی عرصہ دراز سے ہے وہ کون نہیں جانتا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے مسلم ممالک میں وہ کانسیپٹ ہی نہیں آئے گا مسلم امہ والا, کہ جس میں آپ نے سب نے مل کر آپس میں اتفاق کے ساتھ مسلم امہ کے کانسیپٹ کو آگے لے کر چلنا ہے, اس حد تک کہ جب وہاں پہ انوگریشن بھی ہوئی, وہ جو ہم نے اتحاد قائم کیا ہے سعودی عرب نے کوئی تقریباً 46 یا 47 مسلم ممالک کا, اور جس کو کہا گیا کہ جی دہشت گردی کے خلاف ہے, اور پھر جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو انوگریشن کا دوران انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ ان کا دہشت گردی سے مراد کیا ہے. انہوں نے آئسولیٹ کر دیا کہ یہ ایران کے خلاف ہے. یعنی ایک اتحاد قائم ہو رہا ہے جس میں مسلم ممالک کو آپ شامل کرتے ہیں, اور اپنے ہی ایک مسلم ملک کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ دہشت گرد ہیں, لہٰذا یہ اتحاد ان کے خلاف ہے. تو اس میں آپ OIC کا کیا کیریکٹر پہ دیکھ رہے ہیں؟ OIC میں جہاں آپس میں اتفاق نہیں, تقسیم ہے, تفریق ہے, تو پھر باہر کی دنیا تو اس کا فائدہ اٹھائے گی نا. یعنی ہم 57 مسلم ممالک ہیں, کوئی 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے, اور اس کے باوجود آپ نے آج تک کبھی بھی کوئی ایسی مثال قائم کی جس کے تحت OIC کے تحت آپ نے کوئی بات طے کی ہو اور اس کو دنیا سنے, اس کو وزن دیا جائے اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں. فلسطین کا اتنا بڑا مسئلہ, برما کا کیس بیچ میں آ جاتا ہے, کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ, اس پر OIC نے کبھی کوئی سٹینڈ لیا؟ یعنی ایک طرف صرف پاکستان بول رہا ہے, اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی کوئی عرب ممالک, شاید زیادہ تر کی تو اب اسرائیل کے ساتھ ویسے بھی دوستی ہو چکی, یعنی جو ہم چاہتے تھے معاملے اس کے بالکل برعکس ہو گئے. تو ان سارے حالات کے پیش نظر آپ کون سی ایسی چیز ہے جو ایجنڈا جس کے تحت آپ اکٹھے ہو کر اور مسلمانوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تو ہے ہی مسلمان دنیا کے نام سے, مگر وہاں تو کوئی ایسا معاملہ جو کہ سب کو درپیش ہے, جو کہ وسیع تر مفاد میں ہے, اس کی تو بات ہی نہیں آپ کرتے, اور آپس میں آپ تفریق ہو چکے, تقسیم ہو چکے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کا نام ایک محض تکلفانہ طور پر رہ گیا. آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں مگر نہ کوئی مسئلہ آپ حل کر پاتے ہیں, نہ ہی آپ کے ایجنڈا میں ایسا کوئی کامن مسائل مسلمان دنیا کے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ جو پولرائزیشن ہو گئی, ایک طرف ایران دوسری طرف سعودی عربیہ, جب تک آپ ان کو آپس میں جوڑتے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ OIC کسی بھی حد تک مؤثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں آپ یہی دیکھ لیں کہ ایک مسلمان ملک کی دوسرے مسلمان ملک سے ہی نہیں بن رہی, آپ انہی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے کہاں یونائٹڈ ہو کے پوری دنیا کو میسج دینا. اور صحیح کہا کہ وہ روہنگیا مسلمز والا معاملہ ہے, ہمارے سامنے فلسطین کا ہے, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا OIC, یا کل کو کوئی اور بھی اسی طرح کی آرگنائزیشن بنا دیں, مسلم ممالک کبھی اکٹھے ہوں گے ہی نہیں, پیٹی چیزوں پہ لڑائیاں ہیں, ڈویژن ہے؟ اس قسم کی ایک اور آرگنائزیشن ہے عرب لیگ. جی بالکل, ایگزیکٹلی, ان کا بھی یہی حال ہے. وہ کیسے بھول سکتے ہیں ہم.
وہ ان کا بھی یہی حال ہے. تو مجھے تو اس کا بھی حال دیکھ لیں. اسی طرح سے چلتا رہے گا. جی جی بالکل. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس میں بہتری آئے گی. اویسی میں اب سیریا کے خلاف انہوں نے سیریا کو ایکسپیل کیا, پھر انہوں نے ایران کے ساتھ ابھی جو تنازع چل رہا ہے, اب فلسطین جس کی وجہ سے بنا تھا یہ سارا, جب القدس الشریف پہ جو حملہ ہوا تھا اس وقت بنی تھی نا یہ اویسی. اب فلسطین کو ہی ہم نے یتیم چھوڑ دیا ہے بیچاروں کو. ان کے عرب بھائیوں نے پہلے, ہم پھر بھی پاکستان, ترکی, ایران, پھر بھی ان کی کوئی حمایت میں بات کرتے ہیں. وہاں وہ سب پہلے بھاگ گئے. ان لوگوں نے تو اپنے ریلیشنز بھی اسرائیل کے ساتھ کریٹ کر لیے ہیں. تو ویسٹڈ انٹرسٹ, ان کا ویسٹ ٹوٹلی not only vested but also western interest. دونوں انٹرسٹ جو ویسٹ کے ساتھ ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. and the west has basically sorry to use the word, they have actually neutered this organization. This is totally ineffective. اور جب میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں, and I was in Geneva as permanent representative, Human Rights Council میں کوآرڈینیٹر تھا OIC کا. تو OIC میں جو بھی ایشوز تھی اسلامک ورلڈ کی, وہ ہمارا پاکستان کا رول تھا ٹو کوآرڈینیٹ دا پوزیشن. میرے ایکسپیرینس میں جو نان عرب کنٹریز تھیں وہ زیادہ, فار انسٹنس آن دی ایشو آف اسلاموفوبیا, اچھا نان عرب کنٹریز جو تھی وہ زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی تھی, زیادہ فورتھ رائٹ پوزیشن دیتی تھی بنسبت ہمارے کچھ عرب بھائی جو they were quite keen کہ جی یہ پاکستان یا ٹرکی یا انڈونیشیا یہ لیڈ لے لیں, ہم پیچھے, ہمیں فور فرنٹ پر نہ آنا پڑے اور ویسٹ کے خلاف نہ جانا پڑے. سو دس از اے ریالٹی اینڈ وی ہیو, دس از ہاؤ اٹ ول بی. ٹھیک ہے, وہ پیٹی چیزوں سے جب تک اوبیسلی آپ نہیں نکلیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. شمشاد صاحب لاسٹ کامنٹ سر اس کا, میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستان کس قسم کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ رکھے؟ ممالک جو ہیں وہ اپنی پہلے داخلہ کی پالیسی بناتے ہیں, پھر اس کی مطابقت سے خارجہ پالیسی بناتے ہیں. ہمارے یہاں پتہ نہیں کچھ الٹا ہی حساب چل رہا ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. کیا ہونا کیا چاہیے؟ کشمیر کے ایشوز پہ بات بڑی ہم کرتے ہیں, اجاگر کریں عالمی دنیا پہ, عالمی فورمز پہ, ہوتا کچھ نہیں. دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ کمپلیکس ضرور ہے لیکن اس کو حل کرنا ہوگا بالآخر. اور باقی رہا یہ ہے کہ ابھی دیر از نو روم فار اوور آپٹیمزم. ابھی جو الیکشن ہوا ہے مودی کا, اس کے بعد یہ سوچنا کہ عمران خان ان کے ساتھ کلک کر جائیں گے اور کوئی نتیجہ نکل آئے گا. دیکھیں, جو میکسیمم چیز آپ توقع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا, غالباً ٹینشنز میں کمی آ جائے گی اگر اچھے طریقے سے ڈائلاگ شروع ہوا, اور ایک نشاندہی پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے منزل کس طرف جانا ہے. وہ اس اور چند اصولوں کا تعین کر لیا جائے گا جن کی بنا پر ہم اپنے تعلقات کو آئندہ 5 سالوں میں مینج کریں گے, اور اس مینج کرنے کے علاوہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میرے خیال میں ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے, کانفیڈنس ہے ہمارے فارن آفس پر, وہاں ہر چیز کلیئر ہے, ان کے ذہن میں انڈیا کے حوالے سے ہر چیز کلیئر ہے. اور اس میں ہمیں یہ ضروری دیکھنا ہوگا, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا, کہ یہ نہیں کہ مودی کو آپ وہ موقع دے دیں کہ وہ ہمیں اس لیول پہ لائے جس لیول پہ وہ یہ بمسٹیک کے سربراہان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے آج اس نے انوگریشن میں شامل کروایا تھا. ہم ایک سیٹلائٹ نہیں بن سکتے. اور اگلے دن بھی ایک انڈیا کا آرمی چیف ٹیلی ویژن پر بیٹھا یہی کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں, پاکستان کی غلطی یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا. اب ایکسیپٹ کرنے کا جب کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اصل حیثیت ہے اس کو پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کہ ہم سیٹلائٹ بن جائیں, ہم بنگلہ دیش کی طرح, بھوٹان کی طرح, نیپال کی طرح, سری لنکا کی طرح وہ سیٹلائٹ کے طور پر اس کے جو دائرہ ہے انفلوئنس کا اس کے اندر آ جائیں تو وہ ہمیں جونیئر پارٹنر کے طور پر ضرور بنا لے گا اور مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگ آپ کے ملک میں یہی بات سوچتے ہیں, اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں. نیشنل ڈگنیٹی سر, انفارچونیٹلی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. شمشاد احمد خان صاحب, شاہد لطیف صاحب, ضمیر اکرم صاحب, بے حد شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
हैं।